प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में बरकत टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मेरे अजीज़ों, मैं आज फिर गॉड इज़ लव प्रोग्राम में मसीह की मोहब्बत को आप सबों के साथ शेयर करने के लिए हाजिर हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ उसकी मोहब्बत के लिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर यूँ जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे मसीह हमारे लिए मुआ, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमेशा की जिंदगी पाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यकीनन आप आज के गॉड इज लव प्रोग्राम के वसीला से ढेरों बरकतें पाएंगे। खुदा का जलाल आप पर जाहिर होगा और आप पहले जैसे ना रहेंगे, बल्कि आपके हालात, हुलिये, रवैये, सोचें और ख्यालात बदल जाएंगे। हमारे दरमियान गॉड इज़ लव प्रोग्राम में आज गुजरात की टीम मौजूद है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस टीम के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए। ज़रूर जब खुदा के लोग अपनी टेस्टिमनीज शेयर करेंगे, खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे, मैं बरकत पाऊंगा, आप बरकत पाएंगे और मसीह के नाम को जलाल मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आज के मेहमानों का आप सबों के साथ इंट्रोडक्शन करवाऊं। सो मेरी राइट साइड पर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, आपका नाम पास्टर अशरफ मकबूल है और आप ऑल द वे गुजरात से लाहौर शहर में आए हैं ताकि गॉड इज़ लव प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाएं और देखने वाले व्यूवर्स बरकत हासिल करें। भाई साहब, गॉड इज़ लव प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। इस बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, स्पेशली हम बरकत टीवी के लिए और आप सब के लिए दुआगो हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। और आई बिलीव कि आज इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हम आपके साथ करेंगे, इसके ज़रिए इस प्रोग्राम को देखने वाले बड़ी बरकत पाएंगे और वो तमाम बातें जो हम खिदमत के एतबार से, अपनी शख्सी टेस्टमनीज़ के एतबार से आपके साथ शेयर करेंगे, लोग खुदा की बरकत को पाएंगे और ईमानदार जो हैं वो रूहानी एतबार से भी मजबूत होंगे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और उनके साथ भाई नदफ सलीम भी मौजूद हैं। जी भाई नदफ, आपको भी गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पर जो मेहमान मौजूद हैं, आपका नाम अंजुम सुहेल है और खुदा के वर्शिपर हैं। खुदा ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है। जी अंजुम भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ खुदा के खादम भाई शारून लतीफ़ गिल साहब, खुदा ने अपने कलाम की बड़ी समझ और हिकमत दे रखी है। जी ब्रदर जी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। प्रेज गॉड। सो आइए अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए ताकि हम खुदा की डिवाइन हेल्प को और खुदा की डिवाइन विजडम को क्लेम करें। इस प्रोग्राम में खुदा रूहुल कुद्स हमें लीड गाइड करे ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से हम सब ब्लेस होते चले जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई शारून से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड करें। खुदा कुदूस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू नहायत खूबसूरत खुदा है, तू मुबारक खुदा है, तू जिंदा है, तू सच्चा है, तू बरहक है, तू वफादार खुदावंद खुदा है। तेरी वफादारियाँ बेइंतहा हैं, तेरी मेहरबानियाँ बेइंतहा हैं खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ अब आप तेरे इस बड़े फजल के लिए, रहम के लिए खुदा, जो तूने पूरी दुनिया के साथ किया और तूने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर इस जहां में भेज दिया ताकि खुदावंद हम बच जाएं, ताकि अब आप हम तेरे पास आ जाएं, तेरे करीब आ जाएं, हम हमेशा की ज़िंदगी में खुदावंद दाखिल हो जाए। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद। आज खुदावंद इस बाहमी रफ़ाकत के लिए अब मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा। बेशक खुदावंद इसमें खुदावंद यस्सु मसीह खुदावंद उसके खून की खुदावंद बदौलत हम एक होते हैं खुदावंद। हम खुदावंद उसके बदन का हिस्सा बनते हैं खुदावंद और हम वहाँ मिलकर बैठे हैं खुदावंद ताकि तेरे कलाम की खुदावंद बातों में से कुछ सीख सके, कुछ उस पर गुफ्तगू कर सके। और खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े और अजीब काम किए हैं खुदावंद, हम उनका बयान कर सके खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी मदद, तेरी रहनुमाई को चाहता। पाकरू तू हम सबको गाइड कर, हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हमारी हिकमत, हमारी अकल, हमारी फ़हम, हमारी दानिश कुछ भी नहीं है पाकरू। तू मदद कर, तू जो हमारा अच्छा उस्ताद है, तू हमें बता, हमें सिखा। और तमाम प्रोग्राम में हम तेरी मदद और तेरी रहनुमाई को चाहते हैं। ये सब कुछ यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर।
خداوند آپ کو بھی آپ کے خاندان کو بھی بڑی کثرت سے برکت دے. جی پاسٹر اشرف صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی خدا ان کی مہربانی ہے پادی صاحب. پریز دا لارڈ. ہم آج جاننا چاہتے ہیں آپ کی پرسنل ٹیسٹمنی کیا ہے، ضرور آج ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں اپنی شخصی گواہی آپ کے درمیان شیئر کر سکوں. میں خداوند کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں سنڈے اسکول سے ہی میری جو گرومنگ ہے، جو میری تعمیر ہے وہ خداوند میں ہونا شروع ہو گئی تھی. لیکن جیسے ہی میں ٹین ایج میں آیا تو اس میں جو ہے وہ چونکہ دنیا کی جو خواہشات ہیں وہ ہمیشہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، تو میں بھی تھوڑا سا خداوند سے دور ہو گیا. لیکن خدا کا خوف ہمیشہ میری زندگی میں کام کرتا تھا اور وہ مجھے جھنجھوڑتا تھا کہ مجھے واپس خدا کے پاس آنا ہے. تو ابھی ٹائم زیادہ نہیں گزرا تھا کہ میں دوبارہ سے واپس خداوند کے پاس آیا. اور جب میں واپس خداوند کے پاس آیا ہوں تو پھر اس کے بعد میں پھر خدا سے دور نہیں گیا، بلکہ سلولی اینڈ گریجولی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے بہت ساری چیزوں میں گرو کیا خداوند کے فضل سے. اور اب اس وقت میں گجرات شہر میں گریٹ مشن چرچ کو بطور پاسبان اس کو لیڈ کر رہا ہوں. خدا نے خوبصورت کلیسیا وہاں پہ تشکیل دی ہے اور ہم وہاں پہ خداوند کا کام بڑی جافشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں. اگرچہ بہت ساری مشکلات کو فیس کرنا پڑا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور گجرات شہر میں بے شمار جھوٹے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود چونکہ خدا ساتھ تھا، لوگ ساتھ تھے، دعائیں تھیں اور ہم فیتھ فل رہے، خدا کے ساتھ وفاداری سے جافشانی کے ساتھ کام کرتے رہے، تو خدا نے آج تک سٹیبل رکھا ہے. آج بھی ہم کھڑے ہیں اور جب تک یہ سانسیں خدا نے دی ہے، بدن کے اندر جان ہے، خدا کا کام کرتے رہیں گے. اگر جس دن انجیل سنانا بند کر دیں گے اس دن ہم مر جائیں گے. مر سکتے ہیں لیکن خدا کا کام نہیں روک سکتے. اور اس کے ساتھ میں خداوند کی یہ بھی شکر گزاری کرتا ہوں. ایک بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے میں اس کے لیے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. جب میں دوبارہ خداوند کے پاس آیا، ٹین ایج میں ہی تھا، تو میں نے 7ویں کلاس میں اسکول جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. اور میں نے اس کے بعد کوشش کی مجھے پڑھنا چاہیے، میں پڑھوں، لیکن میں نہیں پڑھ سکا. پھر جب میں خداوند میں آیا تو میں نے خداوند سے کہا، خداوند اگر تو نے مجھ سے خدمت کا کام لینا ہے تو پھر میں ان پڑھ نہیں رہنا چاہتا، میری مدد کر، میں دوبارہ سے اپنی جو سیکولر سٹڈیز ہیں ان کو کنٹینیو کروں اور مجھے اس قابل بنا کہ میں ایک پڑھے لکھے خادم کے طور پر تیری خدمت کر سکوں. آلموسٹ کو 8-10 سال کے بعد میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ میٹرک سائنس میں شروع کیا. 7th کلاس میں نے چھوڑا اور آلموسٹ کو 8 اور 10 ایئرز کے بعد دوبارہ سے میں نے اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو کیا اور میٹرک سے کیا اور میٹرک سائنس سے کیا. اچھا. اور ایک ہی سال میں 9th اور 10th کے ایگزام دیے. اس وقت میں ایک جاب بھی کرتا تھا. میں اپنے جو میرے خدا نے مجھے خادمین بخشے تھے ان کے ساتھ مل کر خدمت کا کام بھی کرتا تھا، ٹیوشن سینٹر بھی جاتا تھا، اور اس کے ساتھ میں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں، فیملی کی جو ذمہ داریاں وہ بھی ساتھ کرتا تھا. تو اس دورانیے میں خدا نے مجھ پر فضل کیا کہ میں میٹرک میں اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا. جب میں میٹرک میں پاس ہوا تو میرے اندر جو ہے نا وہ ایک حوصلہ بڑھا. تو پھر میں نے ایف اے کے لیے تیاری شروع کر دی. خداوند کا شکر ہو، ایف اے میں بھی میں پاس ہو گیا. پھر میں نے کہا اگر میں ایف اے کر سکتا ہوں تو مجھے گریجویشن بھی کرنا چاہیے. اور ان دنوں میں انگلش سمجھتے تھے لوگ بڑا مشکل کام ہے، اس میں پاس ہونا مشکل ہے. تو پھر میں نے گریجویشن بھی کر لیا اور اب خداوند کے فضل سے میں نے ماسٹرز ان ہسٹری پنجاب یونیورسٹی سے میں نے
MA جو ہے وہ ہسٹری میں کر لیا ہوا ہے. Wonderful. اور اس کے ساتھ پھر میں نے جو ہے وہ اپنا بائبل ٹریننگ کا بھی آغاز کیا. 2004 سے 6 میں نے BTH کیا گریس ٹرینٹی بائبل کالج لاہور بہار کالونی سے. Wonderful. پاسٹر نعیم پرشاد صاحب اس کے پرنسپل ہیں. اور وہاں پہ پھر میری جو اسپرچل گروتھ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہوئی. جیسے جیسے آپ بائبل کی انڈرسٹینڈنگ آپ میں ڈیولپ ہوتی ہے, آپ بائبل کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, اور پھر آپ بائبل کی تعلیم کے مطابق اپنی خدمت اور اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, تو پھر روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ اس میں بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں. آمین. میں آپ کی وساطت سے برکت ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے آنے والی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو بلاتا ہے, خدمت کے لیے کھڑا کرتا ہے. ایک تو اپنی سیکولر سٹڈیز پر فوکس کریں. جب آپ کی سیکولر سٹڈی اچھی ہوگی, آپ بائبل کا مطالعہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. Wonderful. اور دوسرا, آپ کی بائبل ریڈنگ, اور بائبل ریڈنگ کے ساتھ بائبل سے محبت بڑی امپورٹنٹ ہے. جب میں ٹین ایج میں تھا پادی صاحب, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کئی گھنٹے بائبل کو ریڈ کرتا تھا. اس وقت میں بائبل کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ تو نہیں کر سکتا تھا, میری مینٹلی اپروچ بھی نہیں تھی اتنی, لیکن ایک فضل مجھ پر یہ خدا کا ہوا تھا روح القدس کے وسیلے سے, میں بائبل کو پڑھتا بہت زیادہ تھا. Wonderful. اور میں اتنا زیادہ پڑھتا تھا کہ میں جب ایک دفعہ بائبل کی کسی کتاب کو یا کسی چیپٹر کو پڑھ لیتا, تو میں 1-2 چیپٹر نہیں پڑھتا تھا. میں جب پڑھتا تھا بائبل کو, میں نے ایک کتاب بائبل کی کھولی ہے تو میں اس کو ساری کو پڑھ لیتا ہوتا تھا. میرا ریڈنگ اتنا فاسٹ تھا خداوند کے فضل سے. پھر اس کے بعد آپ مجھ سے ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. اچھا. میری میموریز اتنی زیادہ سٹرونگ تھی Praise کہ میں جو بائبل کو پڑھتا, اور وہ جو اس وقت میں بائبل میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ آج بھی میری مدد کرتی ہے خدمت میں, مجھے سٹرینتھ کرتی ہے, مجھے پاور دیتی ہے. اور میں اپنے نوجوان بھائیوں کو اور آنے والی نسل کے جو خادمین ہیں ان کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, بحران آئیں گے, طوفان آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, روپے پیسے کی کمی بھی ہوگی, مخالفتیں بھی ہوں گی, آپ پر الزامات بھی لگائے جائیں گے, آپ کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے, اور ایون آپ کی خدمت کو ناکام بنانے کی ڈھیروں منصوبہ بندیاں باندھی جائیں گی, جو کہ میرے خلاف بھی باندھی گئی. لیکن اگر آپ سٹینڈ لیتے ہیں خدا کے کلام پر, اور اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہے, جب یسوع کے خلاف محاذ کھڑے کیے جاتے تھے, اپوزیشن آتی تھی, ایون ابلیس بھی جب بیابان میں جنگل میں یسوع مسیح کی آزمائش کرنے کے لیے آیا, تو ورڈ آف گاڈ کے ذریعے یسوع اس پر غالب آیا تھا, اور وہ کلام ہی کے ذریعے فقی فریسیوں کو, جو مخالفین تھے, جو خدا کے مقصد کے دشمن تھے, ان کو جواب دیتے اور ان پر غالب آ کے وہ آگے بڑھ جاتے تھے. آج کی جو ہماری جنریشن ہے, اگر ہم زندگی میں, خدمت میں, بزنس میں, یا زندگی کے کسی بھی ایسپیکٹ میں اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ورڈ آف گاڈ کی انڈرسٹینڈنگ اس کو اپنے اندر لیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کیے بغیر, آپ کے مقدر میں صرف فیلئر ہی آئے گا, ناکامی آئے گی, شکست آئے گی, لیکن کامیابی صرف خدا کے کلام کی بدولت ہے. Praise the Lord. Praise the Lord. اور اس کے ساتھ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, ہم جب بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں, جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ پیدائش سے لے لیں, آپ مکاشفہ کی کتاب تک چلے جائیں, 66 کتابوں کا مجموعہ بائبل کی صورت میں ہمارے پاس ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ بائبل جو ہے وہ صرف ایک کتاب نہیں ہے, بلکہ الہامی کتابوں کی لائبریری ہے. اس میں ہمیں ہر ایک چیز اویلیبل ہے. اس کتاب میں جتنے انبیاء آئے, جتنے سکسیسفل لوگ ہمیں نظر آتے ہیں, ان کی سکسیس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن ہے, اور ورڈ آف گاڈ. وہ خدا کا کلام ہے. وہ خدا کی آواز کو سنتے تھے, وہ خدا کی آواز کو اڈاپٹ کرتے, اپنی زندگی کے اندر لے کر جاتے تھے, اور وہ خدا کے کلام کے مطابق وہ آگے بڑھتے تھے, اور خدا کا کلام ہی ان کو سٹرینتھن کرتا تھا. خدا کا کلام ہی ان کو سیکیور کرتا تھا دشمن سے, تاریکی سے, موت سے, بحرانوں سے. یہ میرا شخصی تجربہ ہے. میں ہر بات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لوں, یہ میرا شخصی موٹیو بھی ہے, میرا پرپس بھی ہے لیونگ, اور یہ میرا ویژن بھی ہے, یہی سمجھ لیں. میں ہر بات میں آپ کے ساتھ پر سمجھوتا کر سکتا ہوں یا آپ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہوں, لیکن جہاں پہ بات آ جائے گی خدا کے کلام کی سچائی کی, تو میں آپ کو پادی صاحب بتانا چاہتا ہوں, سر کٹ سکتا ہے, سمجھوتا نہیں ہو سکتا.
اس کا ایک اور بھی پہلو ہے. جب آپ ورڈ آف گاڈ پہ سٹینڈ لیتے ہیں آپ کی مخالفت بڑھ جاتی ہے. آپ کو اپوزیشن جو سٹرونگ اپوزیشن ہے سامنا کرنا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر دشمن آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ ملاوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بڑا آسان ہے, آپ سمجھوتا کریں, آگے بڑھ جائیں, اپرچونٹی مل جائے گی. لیکن اینڈ آف دی ٹائم وہ فیلئر ہے, وہ ناکامی ہے, وہ شکست ہے. آپ کو خدا کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ خدا نے آپ کو سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں بلایا, بلکہ خدا کے کلام پر کھڑے ہونے اور سچائی بیان کرنے کے لیے آپ کو کھڑا کیا. میں پاسبان ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں نے لوگوں کو سچائی بتانی ہے. لیکن اگر میں سچائی لوگوں کو نہیں بتاؤں گا تو مجھے خدا کو جواب دینا پڑے گا. یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر آگے نکل جاؤں اور میرے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں اور میری بلے بلے واہ واہ اور میرے تعلقات بھی لوگوں کے ساتھ بہتر ہو جائیں. لیکن اینڈ آف دی ٹائم جو اجر, جو ریگارڈ آپ کو خدا کی طرف سے ملنا ہے, آپ اس کو لوز کر دیں. اور ایک حقیقی ایماندار کے لیے سب سے بڑا ریگارڈ یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ خدا پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ خدا کو فالو کر رہا ہے, اور اس نے اپنی آنکھوں کا مرکز اپنے خدا کو بنایا. اس لیے بڑا ضروری ہے, ہم دنیا کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بے شمار ایسے خدام ہیں, ایسے منسٹری لیڈرز ہیں جو بڑا ایزیلی وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں. ایون بدی کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی وہ بدی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. لیکن یہ کمپرومائز ان کی مضبوط بنیادوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے. آنے والے دنوں میں پھر ہم ان کا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں. تباہی ہے, بربادی ہے, خاندان بکھر جاتے ہیں, منسٹری تباہ و برباد, ڈکلائن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ جو اونچائیوں کی طرف جا رہے تھے پستی کی طرف جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ پہلے وہ اونچائیوں کی طرف جا رہے تھے, سچائی پہ کھڑے تھے, خدا کے کلام پہ کھڑے تھے, اس کو اڈاپٹ کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی ان کی نظریں دنیا کی طرف گئی, فیم چاہیے ہمیں, لوگوں کے ساتھ تعلقات چاہیے, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں دنیا کے طریقوں سے, تو اس کے پیچھے پھر ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. خدا کے کلام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ہم سچ کو سچ کہنے سے بھی ڈریں گے, ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہیں گے. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, بہت ہی خوبصورت ٹیسٹمنی آپ شیئر کر رہے ہیں. اور میرے عزیزوں, خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ ان کی لائف میں بہت سی ٹربلز آئیں, بہت سی ٹیمپٹیشنز آئیں, بہت سی ڈیفیکلٹیز آئیں, بہت سی اپوزیشن کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا, لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کی کامیابی کا مرکز کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. ہلیلویا. اگر یہ 7th کلاس میں اپنی سیکولر سٹڈیز کو چھوڑ کر دوبارہ 8 سال کے بعد کنٹینیو کر کے ماسٹر ڈگری حاصل کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. جو خدا ان کا خدا ہے, آپ کا بھی وہی خدا ہے, کیونکہ خدا نے کہا ہے میں کل آج ابد تک یکساں رہنے والا خدا ہوں. اور کلام حق میں لکھا ہے اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے, شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کرے, تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو کامیاب نہیں بلکہ خوب کامیاب ہوگا. ہاللیلویا. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, خدا کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دیجئے. ایوب نبی فرماتے ہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کر لیا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ دشمن ابلیس پر فتح پانا چاہتے ہیں, اس کے کلوں کو, اس کے مورچوں کو ڈھانا چاہتے ہیں, خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں, اپنی سوچوں میں, خیالوں میں, اپنے دل میں, اپنے خاندان میں بسنے دیجئے. ہر میدان میں آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ ملے گا. دیکھتے رہیے گاڈ از لو پروگرام. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو پروگرام، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک زبردست ٹیسٹمنی سنی کہ کیسے خدا ہمیں گھورے سے نکال کر اونچی جگہوں میں بٹھاتا ہے، کیسے خدا ہماری ناکامی کو کامیابی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! آپ بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بھائی انجم صاحب سے بات کی جائے، خدا نے ان کو ورشپ کا توڑا دے رکھا ہے۔ جی جناب، آپ کی پرسنل ٹیسٹمنی کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ بھائی۔ میں تقریباً خداوند میں مجھے 30-31 سال ہو گئے ہیں۔ 30-31 سال؟ 30 سے 31 سال جی۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے ایسے گھر میں جنم لیا جہاں پر میرے والد میری والدہ دعا کرنے والے لوگ تھے، لیکن بیچ میں جوانی کے ایسے موڑ آئے میری زندگی میں۔ جب میں جوان ہوا میں بری راہوں میں گیا، ڈرامائی طور پر میری ایک جگہ پہ لڑائی ہوئی، خدا مجھے یہاں سے گجرات سے اٹھا کر راول پنڈی لے گیا۔ وہاں پر خدا نے میری زندگی کو پھر بدلا ایک نوجوان کے ذریعے، ان کا نام بھائی یاشر حبیب تھا، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ان کے وسیلہ سے میں نے خداوند کو قبول کیا، نجات پائی۔ گو کہ میرے گھر میں یہ تھا کہ میرے والد بہت دعا کرنے والے شخص تھے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے جی، وہ ویسی بات تھی۔ اور پھر میں نے خدا کو زندگی دی، پھر میں نے دیکھا کہ میرے والد بہت اچھا گاتے تھے، پھر مجھے بھی خدا نے اسی طور پہ استعمال کرنا شروع کیا، پریز گاڈ۔ اور میں نے خدا کے لیے پھر گانا شروع کیا۔ پھر میں نے میوزک سیکھا، پھر میں نے میں چرچ میں بیٹھ کے میں پریکٹس کر رہا تھا، تو ہمارے ایک ایلڈر صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں یہ سیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں خدا کے لیے سیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھ لیں چرچ بیٹھ کے تو کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی ایلڈر صاحب میں چرچ میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں زندگی باری یسوع کے لیے گاؤں گا، پریز گاڈ۔ ٹھیک ہے، اور میں اپنے اس بات پہ، اس وعدہ پہ آج تک میں قائم ہوں۔ گو کہ مجھے گجرات میں آپ جب چناب کو کراس کرتے ہیں کنارا ہوٹل ہے، وہاں پر 2 دفعہ مجھے آفر ہوئی، لیکن میں نے وہ گانے کی آپ کو گانے کی جی کہ لیکن آپ نے کہا میں خدا کے لیے گاؤں گا۔ پر نائٹ مجھے ڈھیر سارے پیسے کی آفر ہوئی تھی کہ ہم آپ کو دیں گے کہ آپ کرسچن ہیں، آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، ہمارا پورا گروپ کرسچن ہے، لیکن میں نے اپنے ان دوستوں سے ایکسکیوز کیا، میں نے کہا نہیں یار میں خدا کے لیے گاتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس دوران میں سمجھ رہا تھا کہ یار میری خدمت کیا ہے، میں کیا گاؤں، یا میں کلام بھی سناتا تھا، اچھا ٹھیک ہے، میں نے سنڈے اسکول کورس کی FGA سے، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دفعہ مجھے روح القدس سے یہ رہنمائی ملی کہ میں سیکھوں کہ جس بات میں لوگ برکت پا رہے ہیں میری جس خدمت سے، خدا کی بادشاہی کے کھیت میں میں جو خدمت کر رہا ہوں، اس جو خدمت سے لوگ برکت پا رہے ہیں نا، اصل میں وہ میری خدمت ہے، وہ میرا بلاوا، خدا نے مجھے اس طور سے مجھے بلایا ہے کہ میں اس کے لیے یہ کام کروں۔ اور میں نے دیکھا کہ گیتوں کے وسیلہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں، لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں خدا کی حضوری کو۔ تو اس کے بعد تو مجھے کئی دفعہ پھر ایسے دوست بھی ملے جنہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ہمارے ادھر آ جائیں، ہم آپ کو ایز اے پاسٹر جو ہے نا ہمارے ساتھ کام کریں، کچھ گاؤں ہیں میرے پاس، 10 گاؤں ہیں، 2-3 گاؤں آپ کو دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں یار میری خدمت نہیں ہے۔ تو میں ایسے جو میرے بہن بھائی جو اس وقت خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اپنی خدمت کو جانیں، پہچانیں اور اس خدمت کو لے کر آگے بڑھیں۔ مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ کیا مبشر اور پادری جو ہے یہ کوئی اونچی نیچی کوئی بات ہے، یعنی اس کا لیول بھی وہی ہے خدا کے حضور میں جو پاسٹر کا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، پہلے تو بات سمجھنا ہی یہ ہے کہ ہماری خدمت کیا ہے، اور جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو خدا اس میں برکت بھی دے گا، لوگ بھی برکت پائیں گے۔ اور خدا نے مجھے اس برکت کو مجھ پر ثابت بھی کیا۔ میں فیکٹریوں میں دھکے کھاتا تھا، خدا نے میرے لیے اسکول کا دروازہ کھولا، میں ایز اے میوزک ٹیچر جاب کرتا ہوں، اور خدا نے مجھے بتایا کہ یہ برکت ہے کہ تجھے میں نے برکت دی ہے، اور تو اسی برکت کو لے کر آگے چل اور لوگوں میں جو ہے اس کو شیئر کر ساری برکت کو، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا شکر ہو کہ خدا نے مجھے چنا ہے، بلایا ہے، اور مجھ جیسے گناہ گار شخص سے محبت کی، اور اس وقت کی جب میں گنہ گار تھا۔ تو میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ اور میں بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا صرف آپ سے اور مجھ سے نہیں بلکہ جتنی دنیا میں قومیں ہیں، قبیلے ہیں، امتیں ہیں، جتنی بھی کریشن ہے، خدا ان سب سے محبت کرتا ہے۔
हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आप मुझे बरकत टेलीविजन पर देख रहे हैं, आप मसीही नहीं भी हैं, खुदावंद आपसे प्यार करता है। आप किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मसीह की मोहब्बत को अपने लिए मांगना शुरू कीजिए, खुदावंद अपनी मोहब्बत को ज़रूर आप पर ज़ाहिर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी अच्छी बात भाई ने बताई कि उन्होंने अपनी खिदमत को पहले पहचाना। खुदा ने आपको जो भी तोड़ा दे रखा है, ये तो गारंटी है कि आप टैलेंटेड हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि खुदा ने आपको बरकत दे रखी है। वक्त है कि आज आप अपनी बरकत को पहचानिए। इन्होंने कहा कि वो चीज़ जिससे लोग बरकत पाते थे, मैंने उस चीज़ को खुदा की रहनुमाई में पहचाना। इनको ऑफर भी हुई कि ये किसी गांव में पादरी खिदमत करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी खिदमत पास्टर की नहीं बल्कि मेरी खिदमत वर्शिपर की है। आज आपके पास मौका है, आप अपनी खिदमत को पहचानिए और खुदा के खेत में काम कीजिए। जी, हमारे दरमियान भाई शारून है। आप बरकत टेलीविजन के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो फिर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं आपके पास बैठा हूँ, ताकि मैं जो भी बात करूँ वो बहुत से लोगों तक पहुँच सके। जी जी। और मैं सबसे पहले फिर सलाम भी करता हूँ, सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ना बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। और जिस जगह मैं रहता था, हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, और उधर सिर्फ हमारा वाहिद अकेला घर था, और बचपन से ना डिस्क्रिमिनेशन का ना सामना करना पड़ा। आप सब जानते हैं जो कुछ होता है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि हम शायद इसी काम के लिए बने हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हर वक्त, और बड़ा मैं डिफाल्ट हुआ। स्कूल से भी यही चीज़ें देखनी पड़ी, पूरे स्कूल में भी हम ही थे और कोई भी नहीं था इसके अलावा। तो एक दिन क्या हुआ कि यही चीज़ मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे जहन में बात एक खटकती थी कि नहीं, कोई खुदा ने ना कोई ख़ास मकसद जो है ना वो तेरी ज़िंदगी में रखा हुआ है। खैर, मैं स्टडीज़ के लिए इस्लामाबाद चला गया। मैंने ICMA में एडमिशन लिया। पहले BCom IT किया इधर से, गुजरात से ही। ICMA में एडमिशन लिया, साथ ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी। जब ट्यूशन पढ़ानी शुरू की तो पैसे की तरफ फिर तवज्जो ज़्यादा होगी, स्टडी की तरफ कम होगी। फिर मैंने कहा कि ICMA ने पता नहीं होना है या नहीं होना। मैंने साथ MBA शुरू कर दिया। मैंने MBA फाइनेंस फिर कर लिया। और फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं एक मीटिंग में गया, उधर काफ़ी सारे दोस्त थे और वो यंग थे सारे, और वो दुआ कर रहे थे, और खुदा उनकी ज़िंदगी में ना बड़े अजीब काम करता था, वो मौजूद होते थे। तो मैं ना उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा मैं कोई इनसे कम तर तो नहीं, ये या मुझसे ज़्यादा तो नहीं, तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे क्यों नहीं होता। मैं भी वही मानता हूँ जो ये लोग मानते हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने आयत पढ़ी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों काम नहीं हो रहा, इनकी ज़िंदगी में क्यों काम हो रहा है। तो मैंने ना इसके पीछे जो है ना थोड़ी रिसर्च करनी शुरू कर दी। मेरे अंदर ना बाइबल सीखने का ना तजस्सुस पैदा हो गया कि मैं खुदा के कलाम को सीखूं। मैं रावलपिंडी में था, मैं बड़े लोगों से मिला, मुझे ना बाइबल कॉलेज बता, मुझे बाइबल कॉलेज नहीं था मिल रहा। किसी ने बताया क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में गया, उन्होंने कहा साथ ही वो ZBS है। मैंने शुरू में फिर उधर ज्वाइन किया, उधर से खुदा का कलाम मैं सीखता रहा। फिर मुझे ना खुदावंद यीशु मसीह की जो है ना हकीकी पहचान होती गई। हम चर्चिस में जो है ना खुदावंद यीशु मसीह को हम चरनी में ताकि महदूद किया कि एक शख्स आया, चरनी में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, मरा है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जो यीशु मसीह की हकीकी पहचान है, जो उसकी डिविनिटी है, उसकी तरफ बहुत कम लोग तालीम देते हैं, बहुत कम चर्चिस हैं। मैंने बहुत सारी मीटिंग अटेंड की है, TV पे भी देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह की जो डिविनिटी है, जो हकीकी पहचान है, उसकी तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। और ये इस चीज़ को मैंने ये खुदा के कलाम से सीखा, और खुदा के कलाम ने जो है मेरी ज़िंदगी बदली है फिर। और मैं देखने वालों से, ख़ास तौर पे यूथ से, मैं यही उनसे कहूँगा कि खुदा का कलाम है जो हमें डायरेक्शन देता है, हमारी ज़िंदगी को बदलता है, हमें बताता है कि हमने आगे क्या करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के लिए डेडिकेट किया। वो इस तरह किया कि मैंने खुदावंद को कहा कि तू जिस तरह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो इस्तेमाल कर, ये बदन तेरा है, ये सांसें तेरी हैं, और इस पे किसी और का हक नहीं, ये खुदावंद का इस पे इख्तियार है।
میں پچھلے دنوں ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر میں ختم کروں گا. پچھلے دنوں مجھے بڑا دکھ ہوا, ایک دوست کے منہ سے میں نے سنا ڈھولک بجانے والے بھائی کو کہہ رہے تھے ڈھولک نہ بجایا کر, ارے فیوچر نہیں, فیوچر تے پادری دا ہوندا ہے. تو نا میں بڑا ڈسہارٹ ہوا اس شخص کی بات سن کے کہ یار کہ خدا کے لوگ خدا کو جانتے ہی نہیں, خدا کو پہچانتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو باڈی پارٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن بدن ایک ہی ہے, وہ مسیح ہے. جو آنکھ کا کام ہے وہ ہاتھ نے نہیں کرنا, جو پاؤں کا کام ہے وہ سر نے نہیں کرنا. ہر کسی کی اپنی اپنی خدمتیں ہیں, ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں. خاص طور پر جو ڈیکنز وغیرہ ہیں, وہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہماری خدمت شاید چھوٹی ہے اور پادری کی خدمت شاید بڑی ہے. لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی نظر میں سب برابر ہیں, چاہے وہ پاسٹر ہے, چاہے وہ ڈیکن ہے, چاہے وہ مبشر ہے, چاہے وہ استاد ہے. جو خدا نے آپ کو جس کام کے لیے رکھا ہے خدا آپ سے وہ کام لے گا. تو اس سے ڈیفالٹ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیا کریں گے. صرف آپ خداوند کے پاس آئیں اور نیوٹرل ہو کر خداوند کے کلام کو سیکھنا شروع کریں. مشن سے نکلیں. مشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو باؤ اجداد سے چیز چلی آ رہی ہے, ہم اس پہ بلیو زیادہ کرتے ہیں. چھوٹے بچے کو کہیں گے نا کہ آپ نے یہ چیز غلط سیکھی ہے, وہ کہے گا ٹیچر نے میری یہی سکھایا ہے. بچے کہتے ہیں ٹیچر نے یہ سکھایا ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو ہمارا بھی اکثر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے باؤ اجداد سے جو چیز آ رہی ہے, جو ہمارے فادرز نے بتائی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ بیسٹ ہے. لیکن میرے ویوو ہمیں بائبل دیکھنا ہے, ہمیں بائبل کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کیا بات کر رہی ہے. اور ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بائبل سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے خداوند یسوع مسیح کی حقیقی پہچان تک پہنچے کہ کس طرح وہ آسمانی تھا اور وہ زمینی ہو گیا, خاک میں آ گیا, ہماری مانند ہو گیا تاکہ ہمیں آزاد کرے اور ہمیں بچا لے. آمین آمین. تھینک یو سو ویری مچ, گاڈ بلیس یو بردر جی. ابھی ہم نے بھائی شارون سے بھی یہی سنا. ہو سکتا ہے آپ سے, اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں, اگر آپ جاب کر رہے ہیں, اگر آپ بزنس کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ سے ڈسکریمنیشن کی جائے. آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا, آپ نے اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھنا, کیونکہ بائبل مقدس میں میرے عزیزوں لکھا ہے کیونکہ تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کائنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. ہلیلویا. آپ عام نہیں ہیں, آپ خاص ہیں. کیوں آپ خاص ہیں؟ کیونکہ برے کے بیش قیمت خون سے آپ کو خرید لیا گیا ہے. ہلیلویا. کبھی آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, شاید میں کمتر ہوں. آپ سپیریئر ہیں, آپ یسوع کے خون خریدے ہیں. آپ کانفیڈنس کے ساتھ ہر آنے والی مشکل کا, ہر آنے والے چیلنج کا آپ سامنا کیا کریں. بائبل مقدس کو پڑھیں اور اپنے ایمان کا دفاع کریں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. میرے عزیزوں, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, خدا کے روح نے بعض کو رسول, بعض کو نبی, بعض کو مبشر, بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا ہے تاکہ خدمت گزاری کا کام ہو اور خدا کا بدن ترقی پائے. آپ اپنی خدمت کو پہچانیے کہ آپ اپنی خدمت کو پہچانیے کہ خدا نے آپ کو کون سی خدمت دی ہے. جب آپ اپنی خدمت کو پہچان جائیں گے تو مسیح کا بدن بھی ترقی کرے گا. ہمارے درمیان نوجوان ندف بھی موجود ہیں. جی بردر جی, آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. میں خداوند کا شکر گزار ہوں جی جی, اس بات کے لیے کہ اس کے فضل کا جو میری زندگی پر ہوا, تاکہ میں آج اس وقت اس کے فضل کو آپ سب کے سامنے اور اپنے دیکھنے والے تمام مسیحی قوم کے سامنے ریفلیکٹ کر سکا. خداوند کا شکر ہو کہ میں ایک ایسے خاندان سے میرا تعلق ہے جو کہ پہلا ایک ایسا اس میں شخص ہے جس نے بائبل کالج کا رخ کیا, اور جس نے پہلا ایسا, میں اپنے خاندان میں پھل ہوں یا پہلوٹا کہہ سکتے ہیں, جس نے مسیح خداوند کو علانیہ اپنا بادشاہ اور اپنا منجی تسلیم کیا. اور یہ میری زندگی میں میرے خاندان پر بھی اور میری فیملی لائف پر بھی اور مجھ پر بھی یہ خدا کا خاص فضل ہے. میری لائف کی جو ٹیسٹمنی ہے, جسے ٹرننگ پوائنٹ بھی میری لائف کا کہا جا سکتا ہے, وہ 6 جون 2015 کو تھا, جس میں میں ایک عزیز کی شادی میں تھا. تو وہاں پر میرے ایک کزن نے, جو کہ آج خداوند کے فضل سے خداوند انہیں کامیاب کیا ہے اور وہ FIA میں ایز انسپیکٹر جاب کرتے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ گوسپل کو بانٹا. اور انہوں نے میرے ساتھ کوئی اتنی لمبی چوڑی تقریریں پیش نہیں کی
یا مجھ پر کوئی روبانہ طور پر میرے ساتھ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے مجھے خدا کے کلام کی چند آیات کی تشریح بتائی، اور ایک چھوٹا سا چپ جسے ہم میموری کارڈ کہتے ہیں، اس میں بزرگ جناب خدا کے عظیم سورما نبیل قریشی صاحب کی ویڈیوز تھیں۔ میں نے ان کو سنا، ان کے وسیلہ سے میں نے کلام کو جانا، سیکھا، سمجھا، اور میں نے یہ فیل کیا کہ کیوں میں اپنی لائف کو جو ہے وہ اس طرح برباد کر رہا ہوں گناہ میں، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے دل میں یہ ٹھہرایا کہ میں خداوند یسوع المسیح کو اپنا بادشاہ اور اپنا آقا تسلیم Praise the کروں Lord, گا۔ praise the اور Lord. یہ میری لائف چینجنگ ٹیسٹمنی میں نبیل قریشی صاحب کی ان ویڈیوز کا اور ان ساری باتوں کا ایک عظیم کردار ہے، بڑا کردار۔ اس کے ساتھ پھر میں نے 22 جولائی کو 6 جون کو میں نے مسیح کو قبول کر لیا اسی وقت، اور پھر 22 جولائی 2015 کو میں نے خداوند کو اپنا آقا و مالک تسلیم کرتے ہوئے اس کے پاک نام کا بپتسمہ لیا، پاک روح کے نام میں، پاک تثلیث کے نام میں بپتسمہ لیا، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا، چونکہ میں بالکل ہی ایسے گھرانے سے تھا جہاں کسی وقت میں بائبل بھی موجود نہ ہوتی تھی، تو چونکہ بائبل پڑھنے میں مجھے دشواری تھی، لیکن میں نے خدا کے فضل کو مانگا، اور پھر میں نے ایک لمبے عرصہ میں ایک ہی دن میں تقریباً 10 گھنٹہ سے بھی زیادہ خداوند کے کلام کو صرف پڑھنا ہی شروع کیا۔ Wonderful. لیکن میری خواہش تھی اور اندر سے ایک بوجھ تھا کہ میں اس کو سمجھوں بھی۔ آج بھی ایک دشواری ہے کہ ہم صرف اس کو پڑھنے کی حد تک محدود رکھتے ہیں، لیکن سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے تاکہ اس کی ڈاکٹرائنز سے اور اس کی تھیولوجیکل اپروچ سے، انڈرسٹینڈنگ سے ہم واقفیت حاصل کر سکیں۔ Amen, amen. جناب شرون لطیف گل صاحب جو کہ میرے استاد بھی ہیں، اور سر پاسٹر اشرف مقبول صاحب بھی میرے استاد ہیں، ارلی میں نے جناب شرون لطیف گل صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے کلام خدا کی تعلیمات کو حاصل کیا، تھیولوجیکل سٹڈیز کو جانا، سمجھا۔ اس وقت یہ میرے یوتھ لیڈر تھے، اور میں نے ان کی سٹڈی سے متاثر نہیں ہوا بلکہ میں خدا کے کلام سے متاثر ہوا، اور میں ان تھیولوجیکل باتوں پر ایمان لایا جو خدا کے کلام کی ڈاکٹرائنز ہیں، باتیں ہیں جن کو تھامے رکھنا اور جن کی راہ تکنا ہمارا فرض ہے، اور وہی ہمارے لیے زندگی کی اور حقیقی زندگی کی باتیں ہیں۔ God bless you, brother. اس کے ساتھ میں نے خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ کی، جو میں آج اس کمٹمنٹ کے تھرو نوجوانوں کو ایک چیلنج بھی دینا چاہوں گا۔ جس دن میں نے خداوند یسوع المسیح کو آقا تسلیم کیا اور بپتسمہ لیا، میں نے خداوند کے ساتھ 3 کمٹمنٹس باندھی جو کہ عام ہمیں بھی سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، عورت، دولت اور شہرت کی۔ تو میں نے ان تینوں باتوں میں خداوند کے حضور کمٹمنٹ کی کہ میں ان میں گرنے کبھی نہ پاؤں گا، اور تیرا فضل ہو تو تو مجھے ان میں گرنے سے بچانا۔ اور آج نوجوانوں کو بھی جو میرے جیسے بہت سے بھائی اور میری بہنیں ہیں، میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی، ایز ڈو لاس، یعنی کہ ڈیوٹڈ ٹو ہز ماسٹر ہز لارڈ، میں نے خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے لیے، خدا یہوہ پاک کے لیے، اس کے قدوس کے لیے اور روح القدس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دیں، اور خداوند پھر آپ کو سرفرازی بخشے گا۔ اور اس سرفرازی کا میری زندگی میں اثر یہ ہے کہ آج میں ZBS جو کہ پاکستان میں ایک بہت اچھا ادارہ ہے، معیاری ادارہ ہے، وہاں پر BTH کر رہا ہوں اور زیر تعلیم ہوں، اور میری کالنگ جو ہے وہ ٹیچنگ اینڈ ایونجلزم کی ہے، اور میں یہاں سے سیکھ کر اور مزید سیکھ کر خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے ٹیچنگ اور ایونجلزم کے تھرو خداوند کے نام کو جلال دوں گا۔ سو یہ میری ٹیسٹمنی اور یہ میرا بوجھ تھا۔ God bless you, ندف. خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کسی کے پاس حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے، جو بڑی فیاضی کے ساتھ ہر کسی کو بلا امتیاز بڑی خوبصورتی سے وہ دیتا ہے، آپ کو دی جائے گی۔ آپ خدا سے مانگیے حکمت، خدا آپ کو اور زیادہ بائبل مقدس کی انڈرسٹینڈنگ دے گا اور آپ اور گہرے ہوتے چل جائیں گے۔ گاڈ بلیس یو میرے عزیزو۔ ابھی وقت ہے کہ ہم ایک بریک کریں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گاڈ از لو پروگرام۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو پروگرام اور زبردست ڈسکشن
زبردست ٹیسٹمنیز آپ نے سنی ہیں. ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے عمیق اور یونیک کلام کو سنیں. میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاسٹر اشرف صاحب سے کہ وہ میسیج جو خدا نے آپ کے دل میں رکھا ہے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب اس گریٹ اپرچونٹی کے لیے کہ آپ نے موقع دیا میں خدا کا کلام آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. یہ میرے دل کے بڑے قریب یہ پیغام ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سوشل میڈیا پر میں نے اس پہ ڈیٹیل سٹڈی دی ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ سیمینارز میں بھی میں اس پہ ٹیچ کرتا ہوں. میں نے اپنی کلیسیا کے اندر بھی اس کی تعلیم دی ہے. آج میرے پاس موقع ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کر سکوں. میں ایک ڈیفرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ وہ ڈیفرنس ہے جو یسوع مسیح نے اپنی کانگریگیشن کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو بیان کیا تھا. اور وہ ڈیفرنس ہے ایک چرواہے میں اور ایک مزدور میں. یسوع مسیح نے یوحنا کے مطابق انجیلی بیان اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت سے 25ویں اور 26ویں آیت تک ایک ڈیفرنس جو ہے وہ بیان کیا ہے. 16ویں آیت تک آئی تھنک 11 سے 16ویں آیت تک ایک فرق بیان کیا ہے کہ چرواہا کیا ہوتا ہے اور ایک مزدور کیا ہوتا ہے. تو میں شارٹلی اس کو پہلے پڑھ دیتا ہوں. 11ویں آیت سے پڑھوں گا. مقدس یوحنا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 10واں باب اس کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے. یسوع مسیح فرماتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے. وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں ہے. آمین. یہ شارٹلی ورسز میں نے آپ کے سامنے 3-4 پڑھی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے دل کا یہی پیغام ہے. اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل میں بڑا واضح ہے کہ چرواہا خدا کا لقب بھی ہے. اور یہ وہ لقب ہے جو خدا کا ہے اور آج خدا نے یہ لقب ہمیں بھی دیا ہے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, یہ شرف کی بات ہے وہ لوگ جو پاسبانی خدمت کر رہے ہیں. لیکن آج میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چرواہا کس کو کہتے ہیں اور جس مزدور کی بات یہاں پہ یسوع مسیح نے کی ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لفظ چرواہا, یہ جو لفظ چرواہا ہے اس کے لیے جو گریک ورڈ بائبل مقدس میں ہے وہ ہے پوئمین. اور پوئمین کا مطلب ہے اے شیپرڈ. چرواہا, گلابان, گڈریا. اور اس میں جو ایک اور پکچر پائی جاتی ہے وہ ہے سم ون ہو کیپس دی شیپ ٹو گیدر ان فلاک. ایک ایسا شخص جو بھیڑوں کو اکٹھا ایک ہی گلے میں رکھتا ہے. یہ صرف چرواہے لفظ کے معنی ہی نہیں ہے, یہ اس کا کردار بھی ہے, یہ اس کی شخصیت کا حصہ بھی ہے کہ وہ کلیسیا کے اندر تقسیم نہیں ہونے دیتا, وہ کلیسیا کے اندر گروہ بندی نہیں ہونے دیتا, وہ کلیسیا کے اندر فیورٹ ازم کو نہیں آنے دیتا, بلکہ وہ سارے گلے کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی چرچ کے اندر ایک ہی کلیسیا کے اندر وہ اکٹھا رکھتا ہے. اور وہ ایکولی تمام کلیسیائی ارکان کی دیکھ بھال کرتا ہے, ان سے محبت بانٹتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے, ان کی فکر کرتا ہے. اور یہ ایک چرواہے کا صرف کردار ہی نہیں, اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ تقسیم مت ہونے دے. آج اب ہم کلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں, کلیسیاں پراگندہ ہیں, ٹوٹی ہوئی ہیں, بکھری ہوئی ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, طوفانوں میں, بحرانوں میں, تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہیں. جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں یا ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پیچھے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ڈویژن ہے چرچ کے اندر, گروپ بندیاں بن گئی ہیں, پارٹی بازیاں ہیں,
तफरीके हैं, कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, और जो पासबान है वो भी किसी एक ग्रुप को ज्यादा फेवर करेगा और किसी दूसरे ग्रुप को वो कम फेवर करेगा। फिर एक और बड़ा ये जो लफ्ज पायमैन मैंने आपको बताया, ग्रीक वर्ड, इसका एक और बड़ा अच्छा मीनिंग है ऑफ द फीडर। चरवाहा वो है जो चारा डालने वाला है, जो पालने वाला है, जो खाना देने वाला है, जो निगहदाश्त करने वाला है। और फिर लफ्ज चरवाहे का ग्रीक जुबान में एक और बड़ा अहम मायनी है इसका, वह है दी प्रोटेक्टर, हिफाजत करने वाला, मुहाफिज, बचाने वाला, निगहबान, रखवाला। कलीसिया के अंदर एक चरवाहे का यह किरदार होना चाहिए कि उसके लोग उसकी मौजूदगी में खुद को महफूज समझे, और जब तूफान आए, बहरान आए, मुश्किलात हो, बीमारियां मुंह खोलकर उनको निगल जाने की कोशिश करें, तो इन हालात में कलीसिया को पता हो हमारा पासबान हमारे साथ है और वो रातों को जागेगा, हमारे लिए दुआ करेगा, रखने में खड़ा होगा, इंटरसेसर है वो, और वो हमारी हिफाजत करेगा, हमारी निगहदाश्त करेगा। फिर चरवाहे के अंदर एक और इसके मीनिंग्स में बात पाई जाती है, ऐसा शख्स जो इंसानों की या कलीसियाई लोगों की फिक्र करने वाला हो जैसे ही उसकी जायदाद हो। जिस तरह एक मालदार शख्स अपने माल की हिफाजत करता है, तो एक चरवाहा जो खुदा की तरफ से बुलाया हुआ है, जिसकी जिंदगी में खुदा जैसा दिल मौजूद है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वो दुनियावी नहीं है, उसकी भेड़ें हैं, उसके लोग हैं, वो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन उनके लिए उनकी हिफाजत, उनकी निगहबानी, उनकी देखभाल के लिए वो सर कुटवा सकता है, लेकिन वो समझौता नहीं करेगा। तो यहां पर यीशु ने कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अब लफ्ज अच्छे को भी मैं थोड़े वक्त में, ये जो टाइम मेरे पास है इसमें मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहूं। कैलोस लफ्ज है यूनानी जुबान में अच्छे के लिए, जो यीशु मसीह ने यहां पे बयान किया, और इसका तर्जुमा है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट की सेंस में उम्दा तरीन या म्यारी एतबार से बहुत आला दर्जे का होना। किस एतबार से? ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटीज, जो आपके अंदर खूबियां हैं, सफात है, उनका आला दर्जे पर होना। तो एक चरवाहा जो है उसको, अगरचे ये यीशु मसीह के लिए है, यीशु अपने बारे में बात करता है, लेकिन वी आर फॉलोवर टू जीसस, हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं और हम उसके नुमाइंदे हैं जमीन पर। जैसे पलूस ने कहा मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद बनता हूं। एक चरवाहे के लिए जरूरी है कि खिदमत में वो मसीह की मानद बने और अच्छा चरवाहा बने। तो फिर इसमें जो बेहतरीन चीज है वो ये है, एक्सीलेंट इन इट्स नेचर एंड करैक्टर एंड देयरफॉर वेल अडॉप्टेड टू इट्स एंड। ऐसा शख्स जो अपनी फितरत और किरदारी एतबार से उम्दा हो और जो खास मकसद या काम जो उसको दिया गया है उसको आखिर तक अंजाम देने वाला हो, यह है अच्छा चरवाहा। फिर इसका तर्जमा है ऑनेस्ट, यानी रास्तबाज, दयानतदार, धोखा ना देने वाला। फिर इसका तर्जमा है इनवर्ड गुड, यानी अंदर से अच्छा होना। समटाइम्स हम ऊपर से लोगों के साथ बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से हमारी जिंदगी में गलाजत है, गंदगी है, बदी है, हम किसी को अच्छा समझते हैं, किसी को नहीं अच्छा समझते। तो ये रवैया भी एक पासबान के लिए डिक्लाइन का सबब बन सकता है। एक लफ्ज मैं 2 मिनट में उसको जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो लफ्ज है मजदूर। यहां पर यीशु मसीह ने मजदूर की बात की, और मजदूर के लिए यहां पे जो यूनानी जुबान का लफ्ज मिस्टोटोस है, उसका तर्जुमा है अ हाइड सर्वेंट। ऐसा शख्स जो उजरत लेकर काम करता है। वो शख्स जो उजरत लेकर काम करता है वो भेड़ों से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो भेड़ों की फिक्र नहीं कर सकता। और यहां पे यीशु मसीह ने जो मजदूर है जी, उसके दिल को बयान किया है कि उसको भेड़ों की फिक्र ही नहीं है, उसको अपनी उजरत की फिक्र है। और आज सैकड़ों हमारे इर्द गिर्द ऐसे पासबान हैं जो खुद को पास्टर कहते हैं, चरवाहा कहते हैं, लेकिन अंदर से वो मजदूर हैं। उनका फोकस फर्क है, उनका मरकज फर्क है, उनका खिदमत करने का तरीका फर्क है। और यहां पे यीशु मसीह ने कहा कि उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। जब भेड़िया आता है वो मुश्किलात में, जब भेड़े मुश्किल के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, दर्द में है, गम के अंदर है, मातम की कैफियत है,
جب وہ چرواہے کی طرف دیکھ رہی ہیں چرواہا ان کی مدد کرے گا، تو کلام میں یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ وہ بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہاں پہ لفظ فکر جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 1 منٹ میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں ہے۔ یہاں پہ میلو لفظ ہے، MELO، میلو لفظ ہے یونانی زبان کا، اس کا مطلب ہے انٹیمیٹ ریلیشن شپ، یعنی اس کا جو مزدور ہے اس کا اپنی بھیڑوں کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے، کوئی ڈیپ تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ذاتی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی اس قدر فکر کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے، ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اکٹھا رہتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن مزدور ایسا نہیں، اس کا ان کا ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ارے وہ چرواہا جس کا اپنی بھیڑوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، المیہ یہ ہے ہمارے پاکستان میں ہمارا چند خاص لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے، جدھر سے اچھے ہدیے آتے ہیں، جدھر سے ہمیں اچھے کھانے کو ملتے ہیں، لیکن ہمارا ان غریب غربا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو غریب ہیں، جو اچھے پیسے نہیں دے سکتے، جو ہمارے لیے اچھے کھانا نہیں پکا سکتے، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا کے تمام پاسبانوں کو حکم دیتا ہے کہ ہمارا کلیسیا کے ساتھ ایکول ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور وہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ جب آپ کا کلیسیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، پھر آپ ان کے لیے دعا کرنے والے ہوں گے، پھر آپ ان کی فکر کرنے والے ہوں گے، پھر آپ ان کے لیے رخنوں میں کھڑے ہونے والے ہوں گے، پھر آپ ان کی خوراک کا بندوبست کریں گے، کلام کے ذریعے بھی آپ ان کی مدد کریں گے، پھر آپ ان کے لیے روزے بھی رکھیں گے، اور آپ ان کے لیے ایک اچھے پاسبان بھی ثابت ہوں گے۔ سو میں اپنی کانگریگیشن کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پاسبان اور ایک چرواہے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چیک یور سیلف، آپ کس طرح خدمت کر رہے ہیں، آپ چرواہے ہیں یا آپ مزدور ہیں؟ اگر تو آپ کا فوکس روپے پیسہ مٹیریلسٹک چیزیں ہیں تو پھر آپ مزدور ہیں، اور مزدور کے لیے خدا کے پاس مزدور کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پاسبان ہیں، چرواہے ہیں، تو پھر خدا آپ کو برکت دے گا۔ مشکلات آ سکتی ہیں لیکن خدا آپ کو برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ بہت خوبصورت بھائی صاحب، Thank you so آپ نے much. میسج شیئر کیا ہے، بڑا کلیئر، اور میں سمجھتا ہوں میرے عزیزو آج کا میسج وہ لوگ جو لیڈرشپ میں ہیں ان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ضرور آپ چرواہے کی اور مزدور کے فرق کو سمجھیے، اپنی خدمت کو جانیے اور اپنے غلہ میں دل لگائیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے۔ زور ماریے اور خدا کے کام میں دل لگائیے، خدا آپ کو بڑے بڑے ریوارڈ دے گا۔ ہلیلویا۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح ناصری ہے میرے عزیزو۔ پرانے عہد نامہ کے چرواہے اپنی بھیڑوں کو اپنے لیے قربان کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اس کا خون مجھے میرے گناہوں سے رہائی دے گا۔ لیکن نئے عہد نامہ کا چرواہا یسوع مسیح ناصری اپنی بھیڑوں کے لیے اپنا خون دے دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس خون کی قدر کیجئے، اس خون کو اپنے خاندان پر، اپنی سوچوں پر، اپنے رویوں پر، اپنی خدمت پر مانگیے، تاکہ خداوند آپ کو کامیاب چرواہا بنائے، خداوند آپ کو کامیاب پاسبان بنائے، خداوند آپ کو کامیاب ورشپر، اور جو بھی خدمت خدا آپ سے لے رہا ہے اس میں خداوند آپ کو سکسیس دے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ اب ہم دعا کریں گے مل کر ان تمام لوگوں کے لیے جو مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم خداوند یسوع کے نام سے ایک دفعہ پھر تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں برے کے بیش قیمت خون کے لیے۔ ہاں خداوند، ہماری خلاصی، ہمارا فدیہ بیلوں اور بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ بے عیب برے کے خون سے ہوا ہے۔ اسی لیے تیرا بندہ یوحنا استباغی فرماتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں بہتے ہوئے دھاروں کے لیے، جس کے باعث ہمیں دلیری ملتی ہے۔
हम तेरा शुक्र करते हैं बर्रे के खून के लिए, जिसके बायस मुझे मेरे गुनाहों से रिहाई मिली है, जिसके बायस तूने मेरे साथ नया और अबदी अहद बांधा है, जिसके बायस हम दुश्मन अबलीस पर, उसके कलों पर, उसके मोर्चों पर फतह से बढ़कर गलबा पा लेते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं बर्रे के खून के लिए। हाँ खुदावंद, हम अपने चार जानब बर्रे के खून की बाढ़ को मांग लेते हैं, इस ईमान के साथ कि दुश्मन अबलीस में जुर्रत नहीं बर्रे के खून की कुदरत को क्रॉस कर सके। और खुदावंद, जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर किसी बीमारी में मुब्तला है तो यीशु के नाम से उनकी तमाम बीमारियां जाती रहें। लिखा है किसी भी बात के लिए जमीन पर जब दो शख्स मुत्फिक होंगे, आसमान पर उनके लिए हो जाएगा। हम सब मुत्फिक हैं कि जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं इनकी बीमारियां जाती रहें यीशु के नाम से। कैंसर की बीमारियां जाती रहें, हेपेटाइटिस की बीमारियां जाती रहें, ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की बीमारियां जाती रहें, कोरोना वायरस की बीमारियां जाती रहें, हड्डियों की कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे, आंखों का अंधापन यीशु के नाम से जाता रहे, कानों का बहरापन यीशु के नाम से जाता रहे, गूंगापन यीशु के नाम से जाता रहे। हाँ खुदावंद, किसी भी तौर पर अगर कमजोरी है यीशु के नाम से जाती रहे। हाँ खुदावंद, शिफा देना तेरी फितरत और लेना तेरे बच्चों का हक है। यीशु के नाम से मौजज़े हो, यीशु के नाम से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, अगर किसी के दिल की मुराद है तो यीशु के नाम से पूरी होती चली जाए। तेरे कलाम में लिखा है तुम मुझ में मसरूर रहो तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी कर दूंगा। यीशु के नाम से खुदावंद, अगर बुरी आदत है, नशे की लानत है, हराम कारी है, बदकारी है, नापाकी है, गलाजत है, यीशु के नाम से जाते रहे। बर्रे का खून तमाम नापाकियों से तेरे लोगों को रिहाई दे यीशु के नाम से। हाँ खुदावंद, अगर कोई बदरू गिरफ्तार है, इन बदरूहों को हम मिलकर यीशु के नाम से कमांड करते हैं और खुदावंद हुक्म देते हैं इनकी जिंदगियों से जाते रहे, क्योंकि इनके बदनों पर बदरूहों का, जादूगरों का इख्तियार नहीं, इनके बदनों पर रूहुल कुद्स का इख्तियार है। क्योंकि लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मस्कन और मकदस है। हाँ खुदावंद, यीशु के नाम से बच्चों की नाफरमानी जाती रहे, मियाँ बीवी की नाचाकी जाती रहे यीशु के नाम से। अगर कोई खुदावंद स्पिरिचुअल स्टक हो चुका है, यीशु के नाम से अभी ब्रेक थ्रू हासिल करे और तेरा पाकरू हाँ खुदावंद इनकी अनॉइंटिंग को इंक्रीज करता चला जाए। यीशु के नाम से इनकी हदूद को यब्बीस की हदूद की तरह बढ़ाता और तरक्की देता चला जा। यीशु के नाम से हम पास्टर सालिक के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, विजन के लिए तेरा शुक्र करते हैं और बरकत टेलीविजन पर और ज्यादा तेरी फेवर को चाहते हैं और चाहते हैं हमेशा तेरे चेहरे का नूर हम सबों पर जलवागर होता रहे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यकीनन आपको इस प्रोग्राम के वसीला से अबंडेंट बरकत मिली है। मैं चाहता हूं कि अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूं। सो भाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने वक्त निकाला, यहाँ पर आए, टेस्टिमनी शेयर की और कलाम की खिदमत की। खुदावंद आपको और आपकी इस सारी टीम को कसरत की बरकत दे। थैंक यू सो मच नदफ, आपका भी, और इसी तौर पर जनाब आपका भी, भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने इस प्रोग्राम में आकर अपनी टेस्टिमनी शेयर की, खुदा के कलाम की खिदमत की। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।